liquidated claims होते हैं means that damage or compensation that is fixed by the party. क्योंकि liquidated damages के अंदर जिस तरह से एक एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट के अंदर आप देखिए कोई भी एग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं होती लीगली जब तक उसके अंदर दो क्लॉजेस नहीं होते. नंबर वन कि भाई अगर ये सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुई तो व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिफॉल्टिंग पार्टी shall defray or reimburse the penalty to the tune of rupees so and so that is specifically specified in the agreement or contract whatever may be. और उसमें अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो फिर यानी एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पर. नंबर टू जो उसके अंदर एक आम चीज इंपॉर्टेंट होती है लीगली दैट इज आल्सो आर्बिट्रेशन क्लॉज. आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये है कि भाई क्योंकि स्ट्रेट अवे पार्टी कोर्ट में तो नहीं जाती ना इन केस ऑफ डिफॉल्ट. आते हैं वकील आते हैं लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो भी कोर्ट्स के अंदर इलीगल है. कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को अलो ना करे जिसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है. कोर्ट उस एग्रीमेंट को अलो ना करे जिसके अंदर डैमेजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. क्योंकि अगर दोनों चीजों के का मकसद सिर्फ ये होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन. लिटिगेशन फ्रीक्वेंटली यहाँ अलो की गई है ना क्योंकि वकीलों के पास चले जाते हैं, वकील वो केस ले जाते हैं. ये केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और आहिस्ता आहिस्ता एक प्रैक्टिस बन गई. लॉ नहीं है, दिस अ प्रैक्टिस. लॉ तो ये है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर और पेनल्टी क्लाज नहीं है, आर्बिट्रेशन क्लाज नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है एंड दैट इज नॉट एडमिसिबल, सूट एडमिट ही नहीं होगा. लेकिन एक प्रैक्टिस बन गई है कि भाई ठीक है इसकी जो चीजें हैं आगे हम देखेंगे और अगर आर्बिट्रेशन की जरूरत महसूस हुई पार्टीज को हम रेफर करेंगे तो फिर इसके आगे फिर दूसरे प्रोविजंस आ गए जैसे सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट है. सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट में है कि अगर आर्बिट्रेशन क्लास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आर्बिट्रेशन क्लास है और लोगों ने फिर भी पार्टीज ने सूट दाखिल कर दिया है तो लिहाजा कोर्ट उस सूट को स्टे करेगी और पार्टीज को रेफर करेगी टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर की जो भी डिसीजन होगी दैट विल बी रूल ऑफ लॉ. कोर्ट उसको मानेगी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्री. तो इस तरह से यानी लॉ के कुछ कैनॉन्स तो है ना. अच्छा अभी दूसरा जो इसके अंदर जिस तरह से है कि लिक्विडेटेड क्लेम के अंदर में आया कि भाई मींस दे डैमेज कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द पार्टी. पार्टी खुद फिक्स करती है भाई मैं आपको जगह दूंगा, मैं आपको ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ और उसकी पोजीशन में इतने टाइम में दूंगा, आप जो भी पेमेंट है मुझे सिया इतने टाइम में करेंगे. अगर मैंने फॉल्ट किया आपको पोजीशन डिलीवर करने में मैं आपको 500 रुपये दूंगा. अगर आपने फॉल्ट किया अपनी पेमेंट टाइमली करने में आप मुझे 1000 रुपया देंगे. तो इस तरह से ये जो स्टिपुलेशन होती है दैट इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टी. तो इस तरह से जो लिक्विडेटेड क्योंकि ये सारी चीजें फिर कोर्ट में चली जाती हैं. कोर्ट देखती है भाई अगर उन्होंने फिर उसको कहा भाई आपने कहा था कि इन वायोलेशन मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, आप 1000 रुपया देना, वो नहीं दे रहा, आप फिर लिटिगेशन में चले जाए. तो फिर कोर्ट क्या करती है कि उसको वो अमाउंट उसको फिक्स करती है कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आप वो अमाउंट भी दें और ऑब्लिगेशन जो भी है लीगल ऑब्लिगेशन वो फुलफिल कर दें. तो ये एक किस्म का एक सिस्टम सेट है जिसके एक के ऊपर पूरा स्टेट्यूट की बिल्डिंग उसके ऊपर है. तो ये होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस या क्लेम्स मींस दोज डैमेजेस आर कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द पार्टी इन फेल्यूर ऑफ क्लेम्ड अंडर अ सूट फॉर कंपनसेशन. फिर कंपनसेशन का सूट दाखिल होगा. दूसरा है अनलिक्विडेटेड क्लेम means those damages which are fixed by the court in a suit of negligence, trespass and malicious prosecution etc. That suit is filed under the law of tort. अभी देखिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या हैं वो दैट इज दोज डैमेज आर नॉट कैलकुलेटेड. वो कैसे? किसी बंदे ने किसी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर दी, उसने उसके अंदर क्लेम कर दिया सपोज कीजिए भाई 10 लाख रुपया मेरे यहाँ से क्लेम है. कोर्ट ने उसको विथ एविडेंस पर्टिकुलर्स के कोर्ट ने कहा नहीं भाई 10 लाख नहीं आपका 50,000 रुपया बनता है, हम आपको 50,000 रुपया दिला देंगे. तो ये कहलाते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मींस वो काउंट नहीं होते. और ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो एग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए होते हैं कि मैं इतने पैसे भर कर दूंगा तो ये लिक्विडेट हो गए. तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं बाय कोर्ट. पार्टी चाहे 5 करोड़ ले 5 लाख मांगे, कोर्ट बोले नहीं भाई 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी नहीं आपको हम दिला देंगे 50,000 रुपया. तो फिर 50,000 रुपया हो गया. तो मीन्स दैट इज नॉट इन क्लियर टर्म्स और उसकी फिगर क्लियर नहीं होती और अनलिक्विडेटेड डैमेज कहलाते हैं और ये कोर्ट फिक्स करती है. अच्छा अभी मैच्योर्ड एंड अनमैच्योर्ड क्लेम्स है.
ایک کلیم میچور ہوتا ہے، جس طرح سے لائف انشورنس کمپنی ہے، آپ نے وہاں لائف انشورنس آپ نے آپ کو انشور کرایا، ابھی اس کے اندر وہ یعنی میچور نہیں ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ ان میچور ہو گیا، ایک میچور ہو گیا دوسرا ان میچور ہو گیا، تو یہ کلیمز ہوتے ہیں جو کارپوریشن کے اندر ہوتے ہیں۔ ڈسپیوٹیڈ اینڈ انڈسپیوٹیڈ کلیمز کے اندر کیا آتا ہے؟ ڈسپیوٹیڈ کلیمز لائک مین پروفٹس۔ اچھا، ڈسپیوٹیڈ کلیمز ہوتے ہیں بھائی ایک بندے نے پوزیشن اننیسیسری پوزیشن میں، اور اس پوزیشن سے اس کے پروسیڈز بھی لے رہا ہے، اگر دکان ہے تو وہاں ایک شاپ چلا رہا ہے، اگر گھر ہے تو وہاں رہ رہا ہے یا کرائے پہ دے رکھا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے یعنی جو لیگل اتھورائزیشن یا آکیوپیشن اس بندے کی ہے، اس میں سے کچھ اماؤنٹ آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جس سے وہ فائدہ لے رہا ہے، تو وہ فائدہ بولے گا کہ مجھے پوزیشن بھی دو، جو اس نے فائدہ لیا ہے اس کے پیسے مجھے دو، اس کو کہتے ہیں مین پروفٹس۔ اور دوسرا ہے انڈسپیوٹیڈ لائک رینٹس اور کمپنسیشن ایز پر کووینٹی۔ ایک فکس ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیے کوئی کرایہ پہ کسی نے گھر دے دیا، ابھی 2 سال 3 سال اس نے کرایہ نہیں دیا، ابھی وہ چلا گیا لٹیگیشن میں کورٹ نے تو اس کو خالی کرا دیا، ابھی کورٹ نے رینٹ کنٹرولر نے کورٹ خالی کرا دیا، لیکن رینٹ آپ کو نہیں دلا دے گا، کیونکہ رینٹ کی ریکوری دیٹ از سول سوٹ، اور رینٹ کنٹرولر از ناٹ اے سول جج، تو آپ اس کے لیے الگ سیپریٹ سوٹ داخل کرتے ہیں فار ریکوری آف اماؤنٹ، لیکن وہ فکس ہوتے ہیں، مینس ایز پر کوویننٹ ڈیڈ، ایز پر رینٹ ڈیڈ، اور ایز پر جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو جو انڈسپیوٹیڈ لائک رینٹس کمپنسیشن ہوتے ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں، وہ یعنی اس کے مین پروفٹس کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک ہے لیگل اینڈ ایکویٹیبل۔ لیگل جو بھی کلیمز ہوتے ہیں دوز کلیمز آر ریلیٹنگ ٹو لا، مینس لیگل کلیم، جس طرح سے سیٹ آف ہے دیٹ از اے لیگل کلیم، یا اس طرح کے جو بھی کاؤنٹر کلیم ہے دیٹ از اے لیگل کلیم، تو اس طرح سے یا کراس سوٹس ہوتے ہیں دیز آر لیگل کلیمز۔ اور دوسرا ایکویٹیبل بیسڈ آن ایکوٹی، مینس برابری کے بیسس پہ، برابری کے بیسس پہ، اینڈ بھائی اس کے اندر لا آف ایکوٹی سیز ون ہو ایکسپیکٹ ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی۔ بھائی ہمارا ایک کانٹریکٹ تھا، ریسیپروکل کانٹریکٹ تھا، اس کے اوپر اس کی بائنڈنگ تھی، اس نے اس کو فلفل نہیں کیا اور اس کو فلفل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لا آف ایکوٹی کی طرح ہے، میں بھی اسے ایکوٹی ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا مجھ سے وہ ایکوٹی ایکسپٹ کرے، تو وہ ایکویٹیبل جو ہے وہ کلیمز ہوتے ہیں، اور ریسیپروسٹی میں آتے ہیں، مینس دیٹ کلیم از ایکولی بائنڈنگ اپان بوتھ دی پارٹیز، اینڈ اس کے اندر یعنی لا آف ایکوٹی آتا ہے، اور لا یعنی پرٹیکولر لا اس کے اندر نہیں آتا، بھائی اس لا کی وائلیشن ہے یا اس لا کے اگینسٹ میں ہے۔ اور یہ ہے سیکیورڈ اینڈ انسیکیورڈ کلیمز۔ اچھا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ سیکیورڈ مین لائک مارگیج، کوئی بھی ہم پراپرٹی اگر بینک کے پاس رکھتے ہیں تو بینک جو اگینسٹ مارگیج کے جو پیسے دیتی ہے تو بینک اپنے اماؤنٹ کو سیکیور کرتی ہے، مینس وہ پراپرٹی آپ کی گھر ہے، شاپ ہے، یا موبل پراپرٹیز میں مثلا گاڑی ہے، جیسے ہائپوتھیکیٹ ہوتی ہے گاڑی، موبل پراپرٹی کی ہائپوتھیکیشن ہوتی ہے، اور موبل پراپرٹی کی مارگیج ہوتی ہے، تو بینک اپنی ڈاکیومنٹیشن اتنی مکمل کرتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی پارٹی اس کی وائلیشن کرتی ہے تو بینک جو ہے وہ سوٹ کے اندر چلی جاتی ہے یا خود آکشن کرتی ہے، تو وہ جو لون کا جو لوننگ اماؤنٹ ہے جو بینک نے دے رکھا ہے وہ بینک اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیکیور کرتا ہے، وہ سیکیور ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور اماؤنٹ بھی ہے جو کہلاتا ہے انسیکیورڈ اماؤنٹ، جس کو میں نے نیچے لکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، لائک ایکشنبل کلیم۔ ایکشنبل کلیم از ڈیفائنڈ انڈر ٹی پی ایکٹ، اس کو ٹرانسفر ایکشنبل کلیم ہے 132 سے 132 تک، اور جو ایکشنبل کلیم کی ڈیفینیشن ہے وہ ٹی پی ایکٹ کے ڈیفینیشن کلاز میں ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو ایکشنبل کلیم ہے دیٹ از ناٹ لائک مارگیج اور اینی ادر لائک لون، اٹ از انسیکیورڈ ڈیبٹ۔ مثلا ایک بندے نے کہا کہ بھائی ابھی آپ نے بینک میں گئے، آپ نے کہا مجھے پیسے چاہیے، بینک نے کہا کہ ابھی آپ کچھ پراپرٹی رکھیں، گولڈ رکھیں یا موبل پراپرٹی کے جو بھی گڈس ہیں وہ رکھیں، تو آپ نے اس کو مارگیج کیا، ابھی آپ نے ایک دوست سے پیسے کا ایک دے دو، آپ نے 2 لاکھ اسے دیے، آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو دوں گا، تو ایٹ دا موسٹ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، آن دا سیف سائڈ مجھے آپ ریسپٹ دے دیں، آپ نے ریسپٹ دے دی، یا اور طریقہ یہ ہے کہ بھائی مجھے آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں، آپ نے اس کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیا،
یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ میرے اوپر بلیو کر دیں اور مجھے دے دیں، میں آپ کو دے دوں گا، اور میں آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں، ایگریمنٹ کر دی، وٹنس بھی ہو گئے۔ تو یہ تین جو میتھڈس ہیں اس کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے۔ اگر سپوز کیجیے آپ نے 6 مہینے میں داخل نہیں کیا، آپ کی یہ جو ریسپٹ ہے وہ آپ کے کس کام کی، آپ کی جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کے کس کام کی، جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے وہ کس کام کا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی لون ہے یا اماؤنٹ ہے ایکشنبل کلیم کے اندر آپ نے اس کو دیا، دیٹ از انسیکیورڈ۔ لیکن یہ ایکشنبل کلیم اس کا نام کیوں پڑا؟ ایکشنبل کلیم اسی لیے ہے کہ بھائی آپ نے اس کو پیسے دیے، ایز اگینسٹ دیٹ منی آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ لیا یا نہیں لیا، اگر لیا چیک لیا، دیٹ از اے پوسٹ ڈیٹڈ چیک، دوسری آپ نے ریسپٹ لی، دیٹ از آلسو ریسپٹ، دیٹ از اے ڈاکیومنٹ، اینڈ تیسرا آپ نے اسے ایگریمنٹ کرا دیا۔ تو تینوں اگر آپ کورٹ کے اندر لے جائیں گے تو کورٹ اس کے اوپر کاگنیزنس لے گا، کاگنیزنس ایکشن۔ جب کورٹ ایکشن لیتا ہے، آپ کو ریکوری ایفیکٹ کرا کے دیتا ہے، تو اس کا نام ہے ایکشنبل کلیم۔ بینک اگر کورٹ کے پاس نہیں جائے گا، بینک خود ریکور کرے گا، کیونکہ بینک کے پاس اس کی اتھارٹی ہے کہ بھئی آپ کا پراپرٹی آکشن کر دے، لیکن انڈیویڈل بندہ تو اس کا آکشن تو کر نہیں سکتا، اس کو تو کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا مارگیج کی پراپرٹی وہ بینک اس کے اندر جاتی ہے، لیکن اس کا ایک الگ سیپریٹ پروسیجر ہے، لیکن اس کے اندر جو ایکشنبل کلیم ہے وہ کلیم ہے جو انسیکیور ڈیبٹ کا کلیم ہے۔ کیونکہ یہ ڈیٹیل میں لیکچرز چلے جائیں گے، آدھا آدھا گھنٹہ لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم اسائنمنٹ پوری کر کے اس آج کے ٹائم میں اس کو ہم کور کر دیں، تبھی میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے چلتا ہوں۔ اچھا، ابھی چونکہ یہ ایکشنبل کلیم کے بعد ہم نے فیٹل ایکسیڈنٹس اسٹارٹ کیا۔ فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ جو ہے وہ ایک مکمل اسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ لا آف ڈیمیجز کا ایک پارٹ ہے۔ دس فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ کمز انڈر دی لا آف ڈیمیجز۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹیوٹ ہے، لا آف ڈیمیجز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ ہے۔ وہ اس کو پرانا ہے 1800 اور کچھ سال کا ہے، لیکن جو نیو لیٹسٹ جو فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ ہے جو ہمارے کورٹس میں ابھی اپلائی ہو رہا ہے، وہ ہے فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ 1976۔ اور اس کے تقریباً جو میں آپ کو بتاؤں کہ 99 یا 100% جو سوٹس ہیں وہ ڈکری ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا ایک سوٹ بھی نہیں ہے جو ڈسمس ہو۔ کیوں؟ اس کے اندر کیس کی میرٹی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو چونکہ بتایا کہ ایک گاڑی ہے، اس کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک ایسا بندہ اس کے اندر مر گیا جو ایک کسی ادارے میں ملازم تھا، اس کی 15 یا 20 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ آ رہی تھی۔ ابھی وہ بریڈ ارنر تھا، واحد انڈیپینڈنٹ سپورٹر تھا اپنی فیملی کا، اس کو وائف تھی، اس کے 2 بچے تھے، اور اس کی ماں تھی، اور اس کا باپ تھا، یہ سب اس کے گھر میں رہتے تھے، اور یہ شام کے ٹائم میں اپنی جاب سے جاتا تھا اور 25,000 روپیہ یا 30 یا 20 جو بھی اس کو آتا تھا اس سے یہ گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ ابھی یہ مر گیا، تو انہوں نے لوگوں نے پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور 320 میں سپوز کیجئے پی پی سی کے اندر ایف آئی آر بھی اس کے اوپر لاج ہو گئی، وہ جیل میں بھی مثلاً چلا گیا، اور ابھی اس کے اوپر چارج بھی فریم ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کا اس کی فیملی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دس از امپورٹنٹ۔ کیا اس کی سزا سے اس کی فیملی کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو اس سے ملنی تھی؟ تو لا نے کہا کہ یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے اس کا پینل ایکشن ہے، لیکن اس نے ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی، لیکن انٹینشنل تو اس نے اس کو نہیں مارا۔ اب بھی اس کے لیے فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ نے ایک فارمولا سیٹ کیے، فارمولاز کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی آپ دیکھیے آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، اس کو کمپنسیٹ کرنے میں آپ دیکھیے کہ وہ کتنا ماہانہ کماتا تھا، 25,000، سال کا کتنا ہوا، 3 لاکھ، اور ٹھیک ہے ابھی اس کی ایج کیا تھی، ابھی اس کی ایج تھی 25 سال یا 30 سال، ٹھیک ہے 30 سال اس کی ایج تھی، 25,000 کماتا تھا، سالانہ 3 لاکھ، اور یہ 25,000 ماہانہ انفلیشنری ریٹ سے بڑھتے تھے، ہر سال اس کی 10% انکریمنٹ بھی لگتی تھی، اور انفلیشنری جو گروتھ تنخواہ کی وہ بھی ہوتی تھی، تو تقریباً 1 سال کے بعد وہ 30,000 ہو جاتا تھا، اور 2 سال یعنی 2 سال بعد وہ 35,000 ہو جاتا تھا، اور 4 سال بعد وہ 50,000 ہو جاتا۔ تو اس طرح سے اس کی کیلکولیشن کر کے اس کو بولتے کہ بھائی آپ اس کو اس اماؤنٹ پہ 55 سال کی ایج تک، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ میں لائف کی جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ ہے 55 سال،
تو بھائی اس بندے کو 55 سال کی عمر میں فوت ہونا تھا. عام ہماری جو یہاں پاکستان کے اندر جو 90% لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ہے 60 سال. جو فیٹل ایکسیڈنٹس میں لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ہے 55 سال. اور جو عام ہمارے ہاں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ہے 60 سال. لیکن فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ کے اندر جو اس کو ڈیمیجز یا جو کلیم اس کا جو ہوتا ہے وہ 55 سال کی عمر تک ہوتا ہے, 60 سال تک نہیں ہوتا. تو اس کو سپوز کیجئے 3 لاکھ سے اگر اس کو 25 لاکھ 75 لاکھ ہو گئے اور 25 لاکھ اور اس کے بڑھے انفلیشنری گروتھ کے یا ٹیکسز وغیرہ کے مد میں یا اور کوئی بھی گورنمنٹ بڑھاتی ہے یا پیشنری ایمولومنٹس میں, تو اس کا بنتا ہے 1 کروڑ روپیہ. کورٹ اس کا 1 کروڑ کا سود ڈکری کرے گی. جب کورٹ اس کا 1 کروڑ کا سود ڈکری کرے گی تو کورٹ اس کو دے گی. پھر آگے کورٹ دیکھے گی کہ بھائی اس کی انٹائٹلمنٹ کے لیے کن کن کے پاس جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بیوی دوسری شادی کرے, پھر وہ اپنے اس کے سسر کو اور ساس کو اس کے شوہر کے ماں باپ کو کیسے مینٹین کرے گی. ہو سکتا ہے وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, وہ اپنے ماں کے ساتھ نہ رہیں, ماں اس کی دوسری شادی کر دے, یا بچے ہاسٹل میں چلے جائیں یا کسی باہر چلے جائیں, تو کورٹ اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی ہے اماؤنٹ سبجیکٹ ٹو سرکمسٹانسز کہ باپ کو کتنا جائے اور ماں کو کتنا جائے. اور اگر ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں رہیں, اپنے آپس میں رہیں, اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے, وہ بوڑھے جو ماں باپ ہے وہ اس لڑکی کو جو ہے اس کی بیوی اس کو دیں گے, وہ خرچہ چلا دے گی. یا وہ جو ماں باپ ہے وہ اکاؤنٹ کھول کر اپنے پوتوں کے نام پہ رکھ دیں, وہ الگ بات ہے, لیکن کورٹ سارا یہ کام کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو 1 اور 3 ہے فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ اس سے ریلیٹڈ ہے. ابھی چونکہ میں نے آپ کو اسی لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا کہ جب یہ پروویژن ہے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں آپ کو اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتے. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک فیٹل منع ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہے جس کی کمپنسیشن ہوتی ہے, جس کے ڈیمیجز ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ سوٹ فار کمپنسیشن ٹو دا فیملی آف اے پرسن فار لاس آکیئرڈ to it by the death of actionable wrong. Whenever the death of person shall be caused by wrongful act, neglect or default, and the neglect or default is such as would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an action and recover damages in respect thereof. The party who would have been liable if death had not ensued shall be liable to an action of suit for damages, notwithstanding the death of the person injured, and although the death shall have been caused under such circumstances amount in law to felony or other crime. Felony means یہ جو مرڈر ہوتے ہیں آف سیریس نیچر, جس سے مرڈر ہے, یا اس کے اندر جو آتا ہے مرڈر ہوتے ہیں یا مرڈر یا اس کے اندر یا ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, وہ فیلونی کیسز کہلاتے ہیں برطانیہ کے اندر. ایوری سچ ایکشن آر سوٹ شیل بی فار دا بینیفٹ آف وائف, ہسبینڈ, پیرنٹ اینڈ چائلڈ, if any of the person whose death shall have been so caused and shall be brought by and in the name of the executor, جو اس کے ایگزیکیوٹرس ہیں, ایڈمنسٹریٹر اور ریپرزنٹیٹو. کیونکہ یہ ابھی کوئی بھی ان کا جو سپوز کیجئے اس کا ایگزیکیوٹر ہے, یعنی جو اس کے سارے کام کی ایگزیکیوشن کرتا ہے, اس کا یعنی معاملوں کے ایڈمنسٹر کرتا ہے, یا اس کا ریپرزنٹیٹو ہے, ریپرزنٹیٹو میں اس کی وائف بھی آ جاتی ہے, of the person deceased, and in every such action the court may give such damages as it may think proportioned to loss resulting from such death to the parties respectively. Proportionately means حصے رسی سے ہر ایک کی برابری کے ساتھ کورٹ اوارڈ کرتی ہے. For whom and for whose benefit such action shall be brought, and the amount so recovered after deducting all costs and expenses, including the cost not recovered from the defendant, shall be divided amongst the before mentioned parties or any of them in such shares as the court by its judgment or decree shall direct. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا آپ ساری چیزیں. تو اس کے اندر سیکشن 3 ہے کہ plaintiff shall deliver particulars etc. The plaintiff in any such action of suit shall give a full particulars of the person for whom or any whose behalf such action or suit shall be brought, and of the nature of the claim respect of which damage shall be sought. جس طرح سے بھائی he was died on such and such date by road accident, at the time of his death he left the following legal heirs: number 1 father, number 2 mother, number 3 wife as a widow, number 4 daughter, number 5 son.
یہ سارے اس کی جب یہ کیٹیگری ان کی آ گئی لیگل ہیئرس کی تو کورٹ دیکھے گی کہ بھائی جب اس کو پیسے گرانٹ ہو سب مل جائیں ڈیمیجز کے تو پھر ان کا حصہ کتنا ہونا چاہیے وہ ڈکری کرتی ہے کورٹ. تو یہ فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ کے اندر یہ کلیمز ہوتے ہیں. تو میں نے چونکہ ہمارا ٹاپک کلیم کا ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی فیٹل ایکسیڈنٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی ایک کوسچن تھا جو میں نے کلیئر کر دیا. اچھا ابھی ہم آگے چلتے ہیں. Claims to be tried as per section 271 CRPC that the trial to take place and the trial does not take place until the accused claims to be tried. دیکھیے یہ کون سا سال ہے؟ PLD 1956 کراچی 461. ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ 271 CRPC کہتا ہے کہ کلیم جو بھی کرتا ہے اکیوزڈ وہ چارج فریم ہوتی ہے اور چارج فریم ہونے کے بعد اکیوز پلیڈ گلٹی نہیں کرتا اور کلیم کرتا ہے کہ بھائی آئی شیل بی ٹرائڈ. یہ اس کا کلیم ہوتا ہے اور اس کلیم کو کورٹ آنر کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی آپ میرا کیس چلا دیں. اکیوز جب کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سر آپ میرا کیس چلا دیں میں چارج ایڈمٹ نہیں کرتا آپ میرا کیس چلا دیں اور ہی کلیمس اٹ اینڈ کورٹ آنر دیٹ کلیمس آف دی اکیوز. کیا 271 CRPC ابھی اس CRPC کے اندر موجود ہے؟ وہ ہم دیکھیں گے. اچھا یہ ابھی موجود نہیں. یہ لا ریفارمس 1972 کے اندر یہ پروویژن اومٹ ہو گیا. 1972 کے اندر جو چیپٹر تھا جو اومٹ ہو گیا تھا یہ اس کے اندر ہے. پروویژن واز اومیٹڈ انڈر دی لا ریفارمس آف 1972. اچھا ابھی آگے ہم چلتے ہیں. کلیمز ٹو بی اٹیچڈ پراپرٹی آرڈر 21 رول 57 CPC اینڈ آنورڈس. اچھا اٹیچ پراپرٹی کے اوپر جس طرح سے میں نے بتایا کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اگر اٹیچ ہو جاتی ہے اور اس پراپرٹی کو اٹیچ کیا جاتا ہے جس کی پراپرٹی کے میں بندہ پوزیشن میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کلیم کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو پراپرٹی کو ڈی اٹیچ کریں. تو اس کے جو کلیمز ہیں وہ اس کا پروسیس تو آرڈر 21 رول 57 کے اندر آتا ہے لیکن اس کی جو اپلیکیشن مانا کلیئر ٹرمز سے ہم دیتے ہیں وہ ہے رول 58 means investigation of claim and objection to attachment. اچھا اس کے اندر ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کریں ہمارے کلیم کی اور ہمیں اس اٹیچمنٹ پہ آبجیکشن ہے. کورٹ پھر اس کلیم کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس ڈگری ہولڈر سے اس کے کلیم پہ آبجیکشنز مانگتی ہے اور آبجیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ ہے 59 میں. پھر رول 60 کے اندر کورٹ اگر آبجیکشن ٹریٹ کرتی ہے ٹینابل بھائی صحیح ہے تو پھر وہ اس پراپرٹی کو ڈی اٹیچ کرتی ہے. اچھا ابھی آگے ایک سوٹ انکلوڈ ہول کلیم ریسپیکٹ آف دا کاز آف ایکشن بٹ دا پلینٹف may relinquish any portion of his claim to bring the suit within jurisdiction of any court. اچھا ایک تو یعنی ایک لا ہے سیٹل لا ہے کہ اگر پلینٹف جب سوٹ داخل کرے تو جو بھی ریلیف اس کے پاس موجود ہو اس وقت وہ سارے ریلیف وہ کلیم کرے. سپوز کیجئے وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر میں ڈکلیریشن لوں اور ڈکلیریشن کا ریلیف اویلیبل ہے وہ لے لے. کہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ڈاکیومنٹ ہے جس کو میں نے چیلنج کیا ہے یہ ڈاکیومنٹ بوگس ہے فورجڈ ہے اور وائڈبل ہے یا وائڈ ہے تو پھر اس کی کینسیلیشن کے لیے میں پھر وہ کینسیلیشن کا کلیم بھی اس کے اندر کر دے. پھر وہ کہے کہ بھائی اس کے اندر یہ میں جو ہے وہ مین پرافٹس لوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ میرے پاس پوزیشن نہیں ہے تو پھر وہ مین پرافٹس بھی لے اور پوزیشن بھی نہیں ہے تو پھر پوزیشن بھی لے. اور یہ اس کو اگر اپریہنشن ہو کہ بھائی یہ پراپرٹی جس بندے کے خلاف میں نے سوٹ داخل کیا ہے میرے سوٹ داخل کرنے کے بعد یہ تیسرے بندے کو پراپرٹی ٹرانسفر کر دے گا یا بیچ دے گا فراڈولنٹلی تو پھر اس کو جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کا انجیکشن لے لے. تو مینس لا کہتا ہے اگر جو بھی ریلیف اویلیبل ہیں ود ان 4 کارنرز آپ سارے ریلیف اسی وقت ایک ساتھ جو ہے نا کورٹ سے لے لیں. اگر سپوز کیجئے کوئی بھی ایک ریلیف آپ نے ٹائملی ان ٹائم یا ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا سوٹ اگر کورٹ سے نہیں لیا تو دین یو ول بی ڈبارڈ فرام کلیمنگ دیٹ ریلیف ان a subsequent suit for that relinquished relief جس کو آپ نے ریلنکوش کر دیا. تو یہ ہے اس کے اندر کلیم جو بھی اویلیبل ہے جو بھی کلیمز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایک ساتھ لے لیں. وہ پروپوزیشن آتی ہے آرڈر 2 رول 2 CPC میں.
but the plaintiff may relinquish any portion of his claim to bring the suit with jurisdiction of any court. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि सूट तो इंक्लूड करेगा होल क्लेम, लेकिन प्लेंटिफ कोई एक क्लेम रिलिंक्विश कर सकता है विद परमिशन ऑफ कोर्ट. मसलन एक केस से डिक्लेरेशन तो ले रहा है, लेकिन उसके अंदर कैंसिलेशन ले रहा है, और कैंसिलेशन वाला जो उसका रिलीफ है वो है 2 लाख का. उस बंदे ने सेल डीड जो है 2 लाख के अंदर किए, जिसको उसने कहा कैंसिल करो. उसने कहा ठीक है, मैं डिक्लेरेशन ले रहा हूँ कि डिक्लेरेशन ये है कि डेट सब्सिक्वेंट जो डॉक्यूमेंट है जो डिफेंडेंट ने एग्जीक्यूट किया है उसको डिक्लेयर किया जाए एज वाइड और वाइडेबल. तो इस रिलीफ को फॉर द टाइम बीइंग मैं रिलिंक्विश करता हूं इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट. क्योंकि वो सिविल जज के पास केस ले आ रहा है और सिविल जज के पास ज्यूरिसडिक्शन है 50,000 से कम, तो बाकी उसके 3 रिलीफ जो है वो 50,000 से कम के हो रहे हैं. एक जो रिलीफ है कैंसिलेशन वाला, उसकी जो वैल्यूएशन है वो है 2 लाख की. तो वो कहता है कि इसको हम मैं टाइम बीइंग जो है वो सबसाइड कर रहा हूँ. कोर्ट को कहता हूँ सर ये जो रिलीफ है मैं अभी नहीं मांगता, क्योंकि मैं अभी जो है वो चला जाऊंगा, इस आपके पास केस चलाना चाहता हूं. अगर मैंने ये रिलीफ भी मांगा तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से सीनियर सिविल जज के पास चला जाएगा, तो लिहाजा इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग रिक्वेस्ट करता हूं और आप मुझे परमिशन दें. आपकी परमिशन से मुझे ये फायदा होगा कि मैं कभी भी किसी भी वक्त इसको इंडिपेंडेंट सूट के तौर पर सीनियर सिविल जज के पास ले जाऊंगा और आपकी परमिशन का आर्डर मैं उसके साथ अटैच करूंगा. फिर मेरे ऊपर बार टू फर्दर सूट जो ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 के अंदर आता है उससे मैं यानी वो दस्तबरदार हो जाऊंगा, वो ऑब्जेक्शन मेरे वे में नहीं आएगा. ठीक है ना. तो ये होता है ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर कि प्लेंटिफ कोई भी रिलीफ एक रिलिंक्विश कर सकता है. अभी नंबर 2 पे है कि रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम विल डिबार द प्लेंटिफ फ्रॉम क्लेमिंग द रिलिंक्विश्ड पार्ट. ये ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 कहता है कि अगर कोर्ट ने परमिशन कोर्ट से आपने ना ली और वॉलंटरली आपने रिलिंक्विश कर दिया तो सब्सिक्वेंटली आप कभी भी उस रिलीफ को नहीं ले आ सकते, क्योंकि आप डिबार हो जाएंगे. एंड बार्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 वेयर बाय फर्दर सूट इज बार्ड. ठीक है, आगे चलते हैं. क्लेम टू अटैच movable or immovable property, how to dispose of section 112 लैंड रेवेन्यू एक्ट. ये क्लेम है जिसको कोर्ट अटैच करती है मूवेबल प्रॉपर्टी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को. कौन अटैच करता है? वो रेवेन्यू ऑफिसर वाले, क्योंकि ये है लैंड रेवेन्यू एक्ट. सपोज कीजिए एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर एरियर्स ऑफ दी जो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो 2 साल से उन्होंने नहीं दी. अगर 2 साल से सपोज कीजिए उन्होंने वो एरियर्स ऑफ दी लैंड नहीं दिए, तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को जो जमीन है, जमीन का जो फसल है, क्रॉप है, उसको अटैच करती है. जमीन भी अटैच हो गई और क्रॉप भी अटैच हो गया. फिर कोर्ट क्या करती है कि फिर वो जो रेवेन्यू वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं, वो उसकी इंक्वायरी का ऑर्डर करते हैं. एक बंदा है या जिस तरह से उसके ऊपर क्लेम आ गया, गवर्नमेंट का क्लेम आ गया या किसी थर्ड पर्सन का क्लेम भी आ गया या गवर्नमेंट का क्लेम आ गया, तो फिर उसकी प्रोसीड से या जो उसका फसल है उसको अटैच करने के बाद वो बेचेंगे. बेचने के बाद अगर ज़्यादा क्लेम और बढ़ गया तो ज़मीन को भी बेचेंगे और उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे. तो जो इंक्वायरी करेंगे उस इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है वो है सेक्शन 27 में. और उस इंक्वायरी जो सेक्शन 27 ऑफ दी लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो जो इंक्वायरी होती है 27 के अंदर वो समझी जाती है एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग रेवेन्यू वाले करते हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर हो या मुख्तियारकार हो, लेकिन दैट इंक्वायरी विल बी डीम्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. और उसके बाद इंक्वायरीज के बाद जो है प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है और जो परचेजर होता है उस प्रॉपर्टी का जिसको दी जाती है उसको टाइटल क्लियर किया जाता है, भाई ये प्रॉपर्टी अभी आपकी है, आप इतने पैसे दें. सपोज कीजिए उसके ऊपर जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो है कोई यानी 2 लाख,
अच्छा प्रॉपर्टी उसने उन्होंने बेची 4 लाख में, तो 2 लाख रेवेन्यू अपना निकालेंगे। अच्छा 2 लाख के बाद जो 2 लाख बचते हैं सरप्लस, वो फिर उस मालिक को रख दे देंगे, भाई आपके पैसे ये बचे हैं, आप आकर ले जाए। फिर उसकी मर्जी है ले जाए या जाकर कोई केस वगैरह दाखिल कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन वो क्लेम जो है वो आता है 112 लैंड रेवेन्यू एक्ट में, क्लेम ऑफ द अटैच्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि चूंकि हमारे इस असाइनमेंट के अंदर जो टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, वो 12 है। उसमें पहला डॉक्यूमेंट है, नंबर 2 जो है डैमेज है, नंबर 3 जो है वो इंजरी है, और नंबर 4 जो है वो पब्लिक है, नंबर 5 जो है वो पर्सन है, नंबर 6 जो है वो क्लेम है, नंबर 7 जो है वो टाइटल है, नंबर 8 जो अभी आएगा, अभी टाइटल आएगा, उसके बाद नंबर 8 जो है वो प्रॉपर्टी है, और नंबर 9 जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, और नंबर 10 जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और नंबर 11 फ्रॉड है, और आखिरी जो है वो फॉर्जरी है। चूंकि ये जो हमारे पर्सन और क्लेम और टाइटल, ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जो कुछ हमारे एक प्रोविजंस 2 हमने यहाँ नीचे साइड किए हैं उसके अंदर आते हैं, तो हमने कहा चलो 3 टर्म्स एक प्रोविजन के अंदर आए हैं, हम आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। वी शैल कंसल्ट द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर जॉइंट 3 टर्म्स। सेक्शन 27 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, relief against parties and persons claim under them by subsequent title. Relief against parties and person claim under them by subsequent title. कहता है कि अगर कोई बंदा कोई रिलीफ लेता है किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पर्सन जो है वो क्लेम करता है जिसको सब्सिक्वेंट टाइटल हो, तो सब्सिक्वेंट टाइटल के तहत क्या वो रिलीफ क्लेम कर सकता है? फिर वो तो सेक्शन की अपनी लैंग्वेज होगी, कर सकता या नहीं कर सकता, लेकिन इस जो मेन चीज आपको बतानी थी वो ये थी कि इस यानी सेक्शन की बॉडी लैंग्वेज में यानी ये 3 प्रोविजन एक साथ आते हैं। अभी एक ये तो सिविल का हो गया, अभी क्रिमिनल का 524 सीआरपीसी, उसके अंदर 4 आते हैं टाइटल्स, जो था प्रॉपर्टी भी आ गया। When there is no claim of seized property and the person from whom the property is recovered has no title to retain such property shall be at the disposal of the provincial government and may be sold under the order of magistrate. Means इसका मकसद क्या हुआ? जब सीज प्रॉपर्टी का कोई भी क्लेम नहीं है और जिस बंदे से रिकवर हुई है उसके पास टाइटल नहीं है, यानी चोरी की प्रॉपर्टी है उसके पास, और गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन भी इशू किया बट नो बडी टर्न अप, तो अब कब तक इंडेफिनेटली टाइम तक तो वो नहीं रखेगी, तो फिर वो जो है ना वो डिस्पोज करेगी, और उसके जो प्रोसीड्स आएंगे तो वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देगी सेल करने के बाद। मेरा मकसद कहने का ये है जो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर 4 जो है वो हमारे टॉपिक्स के जो हमारे हैं टाइटल्स 4 जो है वो इसके अंदर आ गए टॉपिक्स। मेरा जो आपको इस स्पेसिफिक असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि जो भी अल्फाज हमारे लॉ की प्रोविजंस के बॉडी लैंग्वेज में आता है, जो आम जिंदगी के अंदर रूटीन के अंदर ये चीज क्योंकि ये मैंने क्यों सिलेक्ट की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हम तो कहते रहते हैं ना हर जगह पे, भाई ये मेरा क्लेम है, भाई इसके ऊपर मेरा टाइटल है और मैं आई एम एंटाइटल्ड, हाँ भाई दिस पर्सन हैज डन दैट आर दिस आर दैट, हाँ भाई मर्द जो है वो चेयरमैन होता है और औरत चेयरमैन वुमन तो नहीं होगी, औरत होती है चेयरपर्सन। तो सिमिलरली इस तरह के कुछ ऐसे जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जो पर्सन्स होते हैं, और कुछ पर्सन्स कारपोरेशन होती है वो भी पर्सन्स की कॉम्बिनेशन होती है, पार्टनरशिप होती है वो भी पर्सन्स की कॉम्बिनेशन होती है। तो आम रूटीन लाइफ में ये पर्सन की माना देखें और लीगल लैंग्वेज में पर्सन को देखें कि लीगल लैंग्वेज में कहते हैं पर्सन जो है वो कारपोरेशन भी पर्सन है और फर्म जो है वो भी पर्सन है।
اچھا لیگل اینٹیٹی جو ہے وہ بھی پرسن ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو عام لائف میں ہم ان ٹرمینالوجی کو ان ٹرمز کو یوز کرتے ہیں لا کے اندر ان کی ٹرمینالوجی ڈفرنٹ ہے. لیکن کسی کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو پورے کے پورے باقاعدہ چیپٹرز ہیں، یعنی وہ عام لفظ ہوتے ہیں جن کی لیگل لینگویج یا لیگل ٹرمینالوجی مختلف ہوتی ہے. آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں اس کی معنی دوسری ہوتی ہے، لیگل ڈکشنری میں دیکھیں اس کی معنی دوسری ہوتی ہے. ابھی دیکھیے ڈیزانسٹ ایک ٹرم میں ڈیفائن کیا گیا ہے. واٹ از ڈیزانسٹ؟ means wrongful gain, means man causing wrongful gain for himself and wrongful loss to someone other means dishonest. یہ میننگ اس کے اندر ڈکشنری کے اندر نہیں ہے، اسی لیے پی پی سی کے اندر اس کی اسپیسیفک میننگ دی گئی اور پی پی سی کے اندر اسپیسیفک میننگ دے کر ساری دنیا سے اس ڈیزانسٹ کی میننگ کو ڈسٹنگوش کیا گیا. بھائی ایک بندہ ڈیزانسٹ ہے، ڈیزانسٹ کرپٹ بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی ہی از کرپٹ، ہی از ناٹ سنسیئر or he is not sincere within his work means he is dishonest. He is disloyal means dishonest. He is corrupt means dishonest. لیکن اس کے اندر کہا گیا dishonest means causing wrongful loss to somebody and gaining wrongful gain for himself. It is a dishonest. تو ڈکشنری میننگ یہ نہیں ہے، یہ لیگل میننگ ہے. تو لیگل میننگ اور لیگل امپورٹ از quite distinguishable. تو یہ چیز تھی جس کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں سیٹ کی اور آپ کو بتایا، اور اس کو جس پرسپیکٹو میں لے کے جا رہا ہوں وہ آپ دیکھیے. سیکشن 27 کے اندر وہی کلیم آیا، وہ پرسنس آئے اور وہ ٹائٹل آیا. وہ سی پی سی یعنی یہاں سول لا ہے، اور سول لا کے علاوہ یہ کرمنل لا کے اندر بھی وہ کلیم آ گیا، وہ پراپرٹی آ گئی، وہ پرسن آ گیا، وہ ٹائٹل آ گیا. یہاں جو ٹائٹل ہے وہ بھی سول کا ہے، یہاں جو ٹائٹل ہے اس کے اندر وہ بھی سول کا ہے، یہاں جو کلیم ہے وہ سول کا ہے، یہاں جو کلیم ہے وہ کرمنل کیس کے اندر ہے، اور یہاں کا جو پرسن ہے وہ بھی کلیمنٹ ہے، اور یہاں کا جو پرسن ہے یہ بھی کلیمنٹ ہے. یہ کوئی اکیوز نہیں ہے، یہ تو گاڑی کا اونر ہے، اس کی گاڑی چوری ہو گئی، وہ کورٹ کے اندر چلا گیا، اس نے جا کر کلیم کر دیا بھائی میں جو ہوں اس کا کلیمنٹ ہوں اور میری یہ پراپرٹی ہے اینڈ آئی ایم دا اپروپریٹ پرسن، پراپرٹی بھی ریٹرن ٹو می. کیا وہ اکیوز ہوا؟ اچھا ابھی سول اور کرمنل لا کی کمبینیشن وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب کرمنل لا کی طرف جاتے ہیں تو بولتے ہیں کرمنل لا کی ایفیکیسی ڈیفرنٹ ہے، اور جب سول لا کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں سول لا کی ایفیکیسی ڈیفرنٹ ہے. یہ ہماری اپروچ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنی اپروچ کو درست کرنا پڑے گا. لا کو کس پیرامیٹر میں پڑھنا چاہیے اور لا کے جو باؤنڈریز کو ہم کس طرح سیٹ کریں. میرا پروگرام اصلی یہ ہے کہ میں آپ کو اس اینگل میں سمجھاؤں، آپ لا کو کس طرح سے سمجھیں. وہ میں جب کنکلوڈ کروں گا تو باقی آپ کو ساری چیزیں جو بھی امپارٹنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی میں اس اسائنمنٹ کو پورا کروں. نمبر 7 that is the title. Trustee is bound to protect the title to trust property and defend all such suits. This proposition is provided under section 13 of the Trust Act. 13 Trust Act میں آتا ہے کہ a trustee is bound to maintain and defend all such suits and subject to the provisions of the instrument of trust to take such other steps as regards being heir to the nature and amount or value to the trust property may be reasonably requisite for the preservation of the trust property and the assertion or protection of the title thereto. ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ ٹرسٹ پراپرٹی کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور کون کون سے اسٹیپس لیتا ہے. دیز آر پرووائڈیڈ انڈر ٹرسٹ ایکٹ. ٹھیک ہے نا، یہ سیکشن 13 کے اندر ہے. اور ٹرسٹی جو ٹرسٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. Number 2, a person entitled to any legal character or right to any property may file a suit against the person who denies title. اچھا سیکشن 42 آپ نے دیکھا pertains to declaration of the title. One who claims himself to be owner of the property by virtue of his legal character or entitlement, that comes under section 42. And section 42 کی جو لینگویج یہ ہے اگر کوئی اس کو ڈینائی کرے any person entitled to a legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right.
اچھا ابھی دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے اسٹیٹس کی، دو چیزیں ہیں، ایک تو کریکٹر ہے ایک رائٹ ہے. کریکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ایک چیز کا ہولڈ کرنے کا ایک کریکٹر ہے، ایک پرمیز ہے، اس کے اندر آپ رہ رہے ہیں لیکن آپ اونر نہیں ہیں، آپ اس کے ٹیننٹ ہیں، یہ آپ کا کریکٹر ہے. یہ آپ کا ایک کریکٹر ہے، کس کریکٹر کے اندر آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں. ایک پرمیز ہے اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے ہم اونر ہے بائی ورچو آف سیل اور بائی ورچو آف انہیریٹنس. تو اس کے اندر جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اس کے اندر میٹر کرتا ہے. اور اگر اس کا کوئی ڈینائی کرتا ہے ٹائٹل ٹو سچ کریکٹر اور رائٹ اینڈ the court may in its discretion make therein a declaration that is so entitled and the plaintiff need not such to ask for further relief. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پلینٹف اس سوٹ کے اندر فردر ریلیف جو ہے وہ پرے نہیں کرتا، اور پلینٹف اس سوٹ کے اندر اپنے آپ کو کنفائن کرتا ہے ٹو دی sole and exclusive relief of declaration that court may declare that I am the sole owner of this property. اچھا ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں کم آئی ہوگی کہ بھائی سول یعنی ریلیف کس طرح سے اور ڈکلیریشن کس طرح سے. سپوز کیجئے آفس کے اندر میں ہوں، یہ میری آفس ہے، اس کا میں مالک ہوں. ایک بندہ آتا ہے بولتا ہے قریش صاحب یہ پراپرٹی ہماری ہے. میں نے کہا بھائی پراپرٹی تو میری ہے، میں نے خریدی ہے. اس نے کہا دیکھو ٹائٹل ڈیڈ ہماری ہے. میں نے کہا ٹائٹل ڈیڈ میرے پاس بھی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا آپ اس کو اس طرح سے کریں، آپ جو ہے نا خالی کر دیں اور یہ مجھے دے دیں، نہیں تو میں اپنے حساب سے خالی کرا دوں گا. میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ بائی فورس مجھ سے خالی کرا دے گا. میں سیدھا چلا گیا کورٹ کے اندر. کورٹ کو میں نے کہا کہ جناب عالی یہ میں اس پراپرٹی کے اندر رہ رہا ہوں اور یہ میری ایکسکلوزیولی پراپرٹی ہے، میں نے یہ پرچیز کی ہے، یہ میرے پاس اس کی لیز ہے اور لیز رجسٹرڈ ہے، اور دوسرا بندہ مجھے تھریٹ کرتا ہے اینڈ ہی ہیز کم ٹو انویڈ اوور مائی ٹائٹل اینڈ آپ اس کو ریسٹینڈ کریں اور ڈکلیئر کریں کہ آئی ایم دی اونر آف دا پراپرٹی. اور میرے پاس کوئی ریلیف ہے ہی نہیں، پوزیشن کا ریلیف نہیں، پوزیشن میں خود ہوں. اچھا انجنکشن کا میرے پاس ریلیف نہیں کہ میں اپنے فورس سے ایز اے لائر میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا. کورٹ صرف اس کا نوٹس کر دے بھائی اس کے جیسے نوٹس میں آ جائے بھائی آپ جو ہیں وہ کورٹ کے اندر آ جائیں اور اپنا کلیم یا جو بھی ہے آپ آ کر داخل کر دیں، کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس صورت میں مجھے ایکسکلوزیولی پیورلی جو سوٹ داخل کرنا پڑے گا وہ سوٹ فار ڈکلیریشن اونلی اور ناٹ کانسیکوینشل. اچھا بارڈ سچ ڈکلیریشن، لیکن لا کہتا ہے کہ یہ ڈکلیریشن بارڈ ہے. کون سی صورت میں بارڈ ہے وہ یہاں لکھا گیا ہے پرووائڈیڈ مینس پروویسو. جب پروویسو آتا ہے تو اوپر کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جب ہم پروویسو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروویسو نئی چیز دے گا، لیکن اس پروویسو کے اندر جو اوپر والا جو مینڈیٹ ہے وہ چلا جائے گا. تو یہ پروویسو کہتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ نو کورٹ شل میک اینی سچ ڈکلیریشن. یہاں شل ہو گیا کہ آپ ڈکلیریشن ایسی نہیں لے سکتے where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to so. آپ کے پاس دوسرا ریلیف تھا، آپ نے خالی ڈکلیریشن لی، آپ کی پوزیشن بھی آپ کے پاس نہیں تھی لیکن آپ نے ڈکلیریشن کا سوٹ داخل کر دیا. پوزیشن آپ نے نہیں لی، آپ نے پوزیشن کو اومٹ کر دیا، لہذا آپ کا سوٹ مینٹینیبل ہے ہی نہیں. کورٹ آپ کو ڈکلیریشن دے گی، آپ پوزیشن کیسے لیں گے کیونکہ آپ کا سبسیکوینٹ سوٹ تو بارڈ ہے، تو آپ ایگزیکیوشن میں جا نہیں سکتے. جب ایگزیکیوشن میں جا نہیں سکتے تو آپ کا ابھی ہم سوٹ کیسے چلا دیں. جب سوٹ ہی بارڈ ہے تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اینڈ اٹ ول بی ہٹ بائی سیکشن 12 سب سیکشن 1 مینس فردر سوٹ از بارڈ. سوٹ آپ داخل نہیں کر سکتے اور پریزنٹ سوٹ از ناٹ مینٹینیبل، لہذا آپ آگے نہیں جا سکتے. تو پلینٹ ول بی ریجیکٹڈ انڈر آرڈر 7. تیسرا جو ہے the vendor shall give the purchaser a title free from reasonable doubt. سیکشن 25B. سیکشن 25B کہتا ہے who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a free title from reasonable doubt. دیکھو یہ میری پراپرٹی ہے، میں نے بیچی، ابھی میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ لے لیں. میرے ساتھ دوسرے 2 پارٹنرز ہیں، ہم نے 3 بندوں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. ابھی میں ان سے کنسنٹ لوں گا یا پاور آف اٹارنی لوں گا اور آپ جو ہیں وہ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو کر کے دوں گا. 6 مہینے کا ٹائم تھا. 6 مہینے کے بعد وہ بندہ آیا باقی پیسے لے کر. میں نے کہا یار ساری
ہو نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جو میرے دوسرے پارٹنرز ہیں وہ کنسنٹ نہیں دے رہے. اس نے کہا صحیح آپ نے پہلے ہم سے کہا کہ ہم لے کر دیں گے, ابھی آپ کہتے ہیں نہیں, تو پھر ہمارے پاس اور تو کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, ہم تو لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں. وہ چلے گئے لٹیگیشن. جب لٹیگیشن میں گئے تو ہم نے کورٹ کو کہا کہ ہم نے ان کو پہلے کہا تھا ہم ان سے لے کر دیں گے, لیکن ہم نے اس ٹائٹل کو کنفرم نہیں کیا تھا. تو کورٹ کہے گی آپ نے اس کو کہا تھا؟ ہم کہیں گے ہاں. پھر کورٹ ان سے پوچھے گی بھائی آپ نے, قریشی صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. بھائی اس کا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھا قریشی صاحب کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے؟ بولا صحیح ہاں. تو بھی آپ نے اسے لیا؟ بولا ہاں. تو پھر یہ پروویژن آیا. Who though he entered into the contract believing that he had a good title, اس کو پتا تھا, یعنی believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable right. میں ٹائٹل فری اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو لہذا جب میں اس کو ٹائٹل فری نہیں دے سکتا وہ چیز, تو اس کے اندر یہ یعنی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. بارز کنٹینٹ انڈر سیکشن 25B مینس ٹائٹل تھا ہی نہیں میرے پاس. جب ٹائٹل نہیں تھا تو پھر اس بندے کو میرے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی نہیں تھی. نمبر 6, رائٹس اینڈ ٹائٹلز ٹو موبل پراپرٹیز از آلسو ریکوری دیئر آف taken out of the jurisdiction of the court of small causes under section 19 of small causes courts act. small causes court کیا ہے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں جسے آپ سمجھیں. سیکشن 7 ہے small causes court, سیکشن 7 CPC, اس میں small causes courts آیا ہے. small causes courts جو بھی ہے وہ صرف اور صرف موویبل پراپرٹی کے ڈسپیوٹس انٹرٹین کرتی ہے اور اموویبل پراپرٹیز کے ڈسپیوٹس انٹرٹین نہیں کرتی. یہ وہ کورٹ ہے جس کی جورسڈکشن محدود ہے. یہ وہ کورٹ ہے جو ایزیکیوشن نہیں کر سکتی. یہ وہ کورٹ ہے جو اسٹے آرڈر نہیں دے سکتی. اس کورٹ کے ہاں جورسڈکشن لمیٹیڈ ہے. 25,000 سے زیادہ ویلیوشن کے سوٹس اس کے پاس نہیں چل سکتے, اور وہ بھی وہ ویلیوشن والے سوٹس جو موویبل پراپرٹی کے ہوں. اموویبل پراپرٹی کا کیس اس کے پاس نہیں چل سکتا. اپنے ہی کیس کی ڈگری وہ خود ایگزیکیوٹ نہیں کرتی, اپنے کیس کی ڈگری دوسرے سینئر سٹیزن کورٹ کو فارورڈ کرتی ہے کہ بھائی آپ ایگزیکیوٹ کریں, ہم پاور لیس ہیں. اپنے کنٹیمپٹ کو خود نہیں چلاتی اور دوسری کورٹ کو یعنی ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کرتی ہیں کہ ہمارا کنٹیمپٹ ہو گیا ہے آپ اس کو چلا دیں. تو پھر یہ کورٹ ہے کیا؟ اسمال کاز کورٹ. اس کے پاس اسمال ویلیوشن کے کیسز چلتے ہیں, وہ سارے ڈیفائن کیے گئے ہیں سیکشن 7 CPC, سیکشن 7 CPC. اور سیکشن 7 CPC کیا کہتا ہے؟ خیر یہ تو ہے, the following provisions shall not extend to courts of small causes courts act. Courts exercise the jurisdiction of court of small cause courts under said act. There so much of the body of the court relates to suits accepted from the cognizance of court of small cause. The execution of decrees وہ نہیں کر سکتی. execution of decree against immovable property وہ بھی نہیں کر سکتی. Following sections, that is to say section 9, سوٹس آف سول نیچر نہیں چلا سکتی. سوٹ 91 جو سوٹ ہے پبلک نیوسنس کے وہ نہیں چلا سکتی. 92 پبلک چیریٹیز کے نہیں چلا سکتی. 94 سپلیمنٹل پروسیڈنگ کے نہیں چلا سکتی, اور انجنکشن نہیں گرانٹ کر سکتی, ریسیور اپائنٹ نہیں کر سکتی, اور انٹرلاکیوٹری آرڈرز جو بھی 94 کے اندر ہے جو یعنی ان دی یعنی انٹرسٹ آف جسٹس یا انہرنٹ پاورز کے اندر وہ نہیں چلا سکتی. سیکشن 96 to 112 and 115 بھی وہ نہیں چلا سکتی. نہ اس کے پاس اپیل کا پاور ہے, نہ اس کے پاس ریویژن کا پاور ہے. تو یہ سارے اسمال کاز کورٹس. امتحان کے اندر نوٹ آتا ہے اسمال کاز کورٹس کیا ہے, وائس میں پوچھتے ہیں اسمال کاز کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک امپارٹنٹ ہے, یہ ایک بہت امپارٹنٹ پروویژن ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھنا. لیکن چونکہ میں اس کے چلا گیا ہوں ٹائٹل کے اندر, اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے. اچھا, ایک 5واں مرکنٹائل ایجنٹ از ناٹ دا اونر آف گڈس بٹ ہی از ان پوزیشن آف ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل whereof he sells the goods on behalf of the owner. اچھا یہ ہم چلے گئے سیل آف گڈس ایکٹ میں, سیکشن 27 آف سیل آف گڈس ایکٹ. یہ کیا کہتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ سیل آف گڈس ایکٹ میں آپ کو تو پتا ہے کہ موبل پراپرٹی ہوتی ہے. اس کے اندر ابھی پورٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں سے آپ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ لے لیں. آپ کو جو سیلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو چیزیں سیل کرتا ہے, آپ بائر ہیں, آپ چیزیں بائے کرتے ہیں, وہ آپ کو وہ ساری ڈاکیومنٹس بھی دیتا ہے اور اپنے پاس اس کے ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں. آپ سیلر سے لیتے ہیں,
irrespectively آپ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اونر کون ہے، اور اونر نے اس سیلر کو اتھارٹی دے رکھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے میرے بیاہ پہ یہ سارا کام کرے، وہ اس کے بیاہ پہ سارا کام کرتا ہے۔ سپوز کیجئے اگر اس کو اتھارٹی نہیں ہے یا پرچیزر کو نوٹس ہے کہ بھئی اس کی اتھارٹی وتھڈرا ہے، تو وہ اگر گڈس پرچیز کرے گا تو انویلڈ ہوں گی، اگر نہیں اس کو اتھارٹی ہے تو آپ سیلر سے لے لیں اور اس میں کوئی لیگل امپیڈیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سیلر ہوتا ہے سیل آف گڈس ایکٹ میں جو اتھورائز سیلر ہوتا ہے جس کی ایک لیگلٹی ہے وہ کہلاتا ہے مرکنٹائل ایجنٹ۔ تو مرکنٹائل ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو یعنی اونر کی طرف سے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب سیل کرتا ہے گڈس تو اس کو پرچیزر کو ڈاکیومنٹس دکھاتا ہے کہ آئی ایم ہولڈر آف دی ڈاکیومنٹ اور آئی ایم انڈر اتھارٹی، آپ مجھ سے ساری چیزیں لیں۔ تو مرکنٹائل ایجنٹ سے وہ سیلر ساری چیزیں لیتا ہے ارسپیکٹولی اس کا اونر کیا ہے۔ تو یہ پروپوزیشن آئی ہے سیکشن 27 سیل آف گڈس ایکٹ۔ تو یہ سارا اس کے اندر پروویژن ہے اور پروسیجر بھی ہے۔ سبجیکٹ ٹو دا پروویژنس آف دس ایکٹ اینڈ آف اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ویئر گڈس آر سولڈ بائی اے پرسن who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. The buyer requires no better title to the goods than the seller had unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. تو یہ وہ دے گا جب تک وہ جو ہے اپنا اونر جو ہے وہ شو کرے کہ بھائی میں نے اس کو اتھارٹی نہیں دی تھی، تو بائر اس سے پرچیز کر سکتا ہے کیونکہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ اس کے پاس ہیں۔ provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner is possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has not authority to sell. یہ مرکنٹائل ایجنٹ سارا کام کر سکتا ہے پرووائڈیڈ اگر یہ اس کو نوٹس ہو کس کو یعنی بائر کو بھائی اس کو اس کی اتھارٹی نہیں ہے، نہیں تو ادروائز یہ ساری ٹرانزیکشن جو بھی ہوتی ہے سیل آف گڈس ایکٹ میں اس طرح سے چلتی ہے۔ تو یہ ٹائٹل بھی ٹپیکل ٹائٹل ہے جو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھاؤں، مرکنٹائل ایجنٹ، یہ امتحان کے اندر کوسچن آتا ہے۔ As per section 55 of the Transfer of Property Act, the seller is bound to disclose the buyer and material defect in his property as regards his title of property. تو سیکشن 55 کے اندر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر جو سیلر ہوتا ہے اپنے جو بائر کو جو پراپرٹی کے اندر ڈیفیکٹس ہیں وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ڈیفیکٹس ہیں، بھائی اس کے اندر لائٹنگ کا پرابلم ہے، سیپیج کا پرابلم ہے، یا یہ چیزیں ہیں، یا ڈسپیوٹس وغیرہ ہیں، یا ایزمنٹری رائٹ کا کوئی وائولیشن ہے، یا اس کے اندر کوئی امپیڈیمنٹ ہے۔ ہی از سپوز ٹو ڈسکلوز آل دیٹ ود دی میننگ آف سیکشن 55(1)(a). سیکشن 25 آف دی گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ پرسکرائب کرتا ہے کہ شوز ٹائٹل آف گارڈین آف کسٹڈی ٹو کسٹڈی آف وارڈ وین دا وارڈ از لیفٹ اور ریمووڈ فرام دا کسٹڈی آف گارڈین۔ ابھی جو ہے نا وہ اس کی کسٹڈی سے ریموو ہو گیا، گارڈین کی کسٹڈی سے۔ سپوز کیجئے گارڈین تھا، اس کی کسٹڈی سے بچا ہے، خود چلا گیا یا کسی نے اس کو زبردستی اغوا کر کے لے گیا، تو پھر وہ ٹائٹل شو کرے گا کورٹ کو، بھائی میرے پاس کا ٹائٹل تھا رکھنے کا، اور جب کورٹ وہ واپس آتا ہے بچہ اور اس کو پھر جب دیتی ہے تو اس کا ٹائٹل دیکھتی ہے کہ whether this minor can be retained by the guardian again. This proposition comes under section 25 of the Guardian and Wards Act. یہ سیکشن 2F آف سندھ رینٹل پرنس آرڈیننس کے اندر وہ لینڈ لارڈ کے پاس ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ لینڈ لارڈ means the owner of the premise and includes a person who is for the time being authorized or entitled to receive the rent. تو لینڈ لارڈ وہ نہیں ہوتا جو اونر ہو، اس کا نوکر بھی ہو سکتا ہے، ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اتھارٹی فرنش کرے اور ٹیننٹ کو کہے کہ he is my person on behalf of me he will come and collect rent from you, you may pay him as if you have paid to me. تو یہ لینڈ لارڈ ہو جائے گا۔ آیا سرونٹ ہے he will be یعنی ٹائٹلڈ ایز لینڈ لارڈ، آیا وہ اس کا اٹارنی ہے he will be entitled as a لینڈ لارڈ، یہ ٹائٹل اس کا بن جاتا ہے۔ وہاں جو ہے ہم نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ٹائٹل، اس کے اندر جو لا کے پروویژنس تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، انسان کے اندر نہیں۔